अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज हमारा ये 99वां दर्स है, यानी 99। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आइए अब हम सूरह बकरा की 135वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं, फिर उसके बाद तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए कि और ये कहते हैं कि यहूदी या नसरानी हो जाओ तो हिदायत पा जाओगे। आप कह दीजिए नहीं, बल्कि हमने एकसू होकर इब्राहीम हनीफ का मज़हब इख्तियार किया है और इब्राहीम शिर्क करने वालों में से न थे। आइए इसकी मुख्तसर तफसीर समाअत फरमाइए कि मिल्लता इब्राहीमा यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन, इससे मुराद वो ख़ास क़वाइद व ज़वाबित और क़वानीन हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए जारी किए और एक जमात इन उसूलों पर जमा हो गई। हनीफ़ा, हनीफ़ा के माने हैं एक तरफ होना, एक ही तरफ का हो जाना, यानी कि एकसूई के साथ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को पूछते थे और समझते थे कि हमारे तमाम काम उन्हीं से चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंसानों को उन सब से छुड़ाकर एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दी और ख़ुद भी सबसे कटकर उस एक अल्लाह के हो रहे, इसीलिए आपको हनीफ का लक़ब मिला। कुरान मजीद ने अहले किताब और मुशरिकों के तमाम झूठे अक़ायद की तरदीद कर दी, इनकी दलीलों को गलत साबित करके रोशन और वाज़ेह दलाइल के साथ हक़ कबूल करने की दावत दी। यहूदियों और ईसाइयों को चाहिए था कि कुरान मजीद की सीधी और सच्ची तालीमात को कबूल कर लेते, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हसद और हट दर्मी से काम लिया और उल्टा मुसलमानों को यहूदियत और ईसाइयत की दावत देने लगे। मुसलमानों से कहते थे कि हमारा दीन कबूल कर लो तो तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला ने उनकी इस दावत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी उम्मत की तरफ से ये जवाब देने के लिए कहा कि आए अहले किताब, तुमने अपनी किताबों और शरीयतों में बेशुमार तब्दीलियाँ कर दी हैं और हमारा दीन बस उसी क़दीम दीन तौहीद पर क़ायम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया। हम उसी दीन पर क़ायम हैं, हमने उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की। दूसरे ये कि तुम किस मुँह से अपने दीन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब करते हो, वो तो शिर्क के करीब होकर भी नहीं गुज़रे।
وہ خالص توحید پرست تھے، اور تم لوگوں کا مذہب تو اب شرک کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تم کس طرح دین حق اور نجات کے دعوے دار ہو سکتے ہو؟ اب آئیے ہم 136ویں آیت، سورہ بقرہ کی 136ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ مسلمانوں، کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر نازل ہوئی، نیز ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اس کی مختصر تفسیر سماعت فرمائیے کہ الاسباط، یہاں پر اسباط کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے، اس کے معنی ہیں اولاد کے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے متعلق یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ یہ اسباط اولاد جمع ہے سبت کی، اس کے معنی ہیں اولاد، سلسلہ اولاد، یعنی اولاد کی اولاد، یعنی پوتے نواسے وغیرہ۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل مراد ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ضد، ہٹ دھرمی، حسد، بغض اور تعصب کی لعنتوں میں مبتلا ہو۔ تم بعض رسولوں کی پیروی کرتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو، رسالت کو نسل اور قوم کے ساتھ مخصوص کرتے ہو، محض نسلی برتری کو ذریعہ نجات سمجھتے ہو، اور اپنے مذہب کے سوا باقی تمام مذاہب کو غلط قرار دیتے ہو۔ ہم مسلمان تمام انبیاء کا سچا ہونا مانتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، خواہ وہ کسی زمانے اور کسی ملک و قوم سے تعلق رکھتے ہوں، سب ایک ہی سچائی کے پیغام لائے تھے، اور ہم سب کی یکساں طور پر تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے جانب سے تمام انبیاء کرام پر جن جن پر بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان تمام کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے ہی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جن جن نبی پر بھی نازل ہوئی ہیں، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جبکہ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کا انکار کیے، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے دونوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا،
اور مشرکین نے، جو مشرکین مکہ تھے اور جو مشرکین تھے اور جو یہودی تھے اور جو نصرانی تھے، ان تینوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کا انہوں نے انکار کیا۔ اس طریقے سے ایک معنوں میں دیکھا جائے تو تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار سے کام لیا، انہوں نے انکار کیا۔ آئیے اب ہم 137ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ کی، اور پھر اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ پھر جس طرح تم ایمان لائے ہو اسی طرح وہ بھی ایمان لے آئیں تو انہوں نے ہدایت پالی، اور اگر اس سے منہ موڑیں تو ان کا مقصد محض اختلاف ہے، تو ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہیں، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنی صداقت اور اپنے کلام الہی ہونے کا ثبوت دے کر اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، ان کے باطل عقیدوں کی تردید کی، غلط آرزوؤں کو بیہودہ قرار دیا، اور انہی کے دلائل سے ثابت کر دیا کہ جس ابراہیمی دین پر قائم ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کی اصل شکل ان کے پاس باقی نہیں رہی، اور اب اس قدیم دین کی اصلی شکل قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ اس لیے انہیں بہر صورت اسلام قبول کر کے دین و دنیا کی فلاح حاصل کرنی چاہیے۔ وعظ و نصیحت کی یہ تمام باتیں سن کر بھی یہود و نصارہ اپنی ضد اور ہر دھرمی پر قائم رہے، بلکہ خود اسلام قبول کرنے کے بجائے الٹا مسلمانوں کو دعوت دیتے رہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت اختیار کر لے۔ اس سے زیادہ ڈھٹائی، تعصب اور خود غرضی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارا پیغام پہنچا کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب اگر یہ لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں، کامیاب ہو جائیں گے، ہم ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ کہنے سننے کے بعد بھی اس سے منہ پھیریں تو پھر یہ ان کی سخت دلی اور ہٹ دھرمی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی اس ضد اور دشمنی اور تعصب کا آپ کچھ فکر نہ کریں، ان سے نپٹنے کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں۔ ہم یقیناً ان سب کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے دلوں کے احوال اور ظاہر اور باطن سے خوب واقف ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت کو کس قدر اعلیٰ بشارت ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ بھلا اللہ جس کا ہو جائے اسے اور کس کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ وہ مولا کریم جس کا دستگیر ہو جائے اسے کسی اور کا سہارا درکار نہیں۔